नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लैलि इज़ा यग़शा वन्नहारि इज़ा तजल्ला वमा ख़लक़ज़ ज़करा वल उन्सा इन्न सअयकुम लशत्ता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रात की कसम उठाई जब वो छा जाए, दिन की कसम उठाई जब वो रोशन हो जाए, और नर और मादे की तख्लीक की कसम उठाई। और फिर इन सब कसमों के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया इन्न सअयकुम लशत्ता, बेशक तुम्हारी कोशिशें और तुम्हारा अमल मुख्तलिफ है। जिस तरह रात और दिन के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क है, नर और मादे की तख्लीक में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमा दिया कि तुम्हारी जो तरजीहात हैं, तुम्हारी जो कोशिश है, तुम्हारा जो अमल है, उसमें भी बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ है, उसके अंदर तुम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हो। हम देखते हैं बाज़ लोग वो होते हैं जिनकी सारी तरजीह और सारी कोशिश दुनिया की ज़िंदगी होती है, आखिरत बनती है बन जाए और ख़राब होती है ख़राब हो जाए, उनको इससे कोई सरोकार नहीं होता। उनकी सारी तरजीह दुनिया होती है कि दुनिया में मेरा रहन सहन अच्छा हो जाए, मेरा स्टेटस अच्छा हो जाए, मुआशरे के अंदर जो है ना मेरी कदर हो। और कुछ लोग ऐसे खुशनसीब होते हैं कि जिनका मतमह नज़र ईमान होता है, अल्लाह की रज़ा होती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की पैरवी होती है और आखिरत होती है। और फिर उस आखिरत और उस ईमान की पूंजी को बचाने के लिए चाहे जितनी भी कुर्बानी उनको देनी पड़े उसकी वो परवाह नहीं करते। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इन्न सअयकुम लशत्ता। मेरे मोहतरम दोस्तों, रमज़ान मुबारक आ रहा है, तो इस बारे में भी हर इंसान की अपनी सोच है। बाज़ तो ऐसे खुशनसीब लोग हैं कि जो कई महीने से दुआएं कर रहे होते हैं, रजब शुरू हुआ, शाबान शुरू हुआ, वो खुश हो रहे होते हैं और दुआएं कर रहे होते हैं, दुआएं करने लग जाते हैं कि या अल्लाह हमें इस साल का रमज़ान मुबारक नसीब फरमा दे, और उससे पहले या अल्लाह हमें मौत मत देना, ताकि हम इस रमज़ान मुबारक में खूब आपकी रहमतों को लूटें और खूब जो है ना नेकियां करके अपने गुनाहों से माफ़ी मांग कर अपने को पाक साफ करके आपकी रहमत के मुस्तहिक हो सके। और ये सुन्नत भी है और अकाबिर का जो है ना वो तरीक़ा भी है, बल्कि बहुत सारे के यानी खुश होना रमज़ान मुबारक की आमद के ऊपर, और बल्कि मुबारकबाद देना। फिर ये कि हमारे जो सलफ़ सालिहीन गुजरे हैं उसमें से बहुत सारे ऐसे गुजरे हैं जिनके बारे में आता है कि वो 6 महीने तक जो है ना दुआएं करते रहते थे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि या अल्लाह हमें ये मुबारक महीना नसीब फरमा। और जब उनको रमज़ान मुबारक नसीब हो जाता था तो उसके बाद 6 महीने जो बाकी रह जाते हैं साल के, उसमें ये दुआ करते थे कि या अल्लाह हमने जो इसमें इबादतें की हैं वो कबूल फरमा। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, कुछ तो ऐसे लोग होते हैं और कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनको परवाह ही नहीं होती कि रमज़ान मुबारक कब आ रहा है, कब स्टार्ट हो रहा है, कब शुरू हो रहा है। बस वो पता चलता है कि रुयत हिलाल कमेटी बैठती है और जो है ना वो ऐलान करती है कि आज जो है ना चांद देख लिया गया या नहीं देख लिया गया, और उसके बाद जो है ना उनको पता चलता है कि रमज़ान मुबारक जो है ना शुरू हो गया। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, इन्न सअयकुम लशत्ता, इसलिए कि तरजीहात और सोचों का जो है ना वो इख्तिलाफ है। और फिर कुछ ऐसे खुशनसीब होते हैं कि रमज़ान मुबारक से पहले ही पक्की सच्ची तौबा कर लेते हैं, अपने दिल को हर किस्म के गुनाहों से पाक व साफ कर लेते हैं, चाहे उस तौबा का ताल्लुक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुकूक के साथ हो, चाहे बंदों के हुकूक के साथ हो। हर तरीके से जो है ना वो तौबा कर लेते हैं और रमज़ान मुबारक से पहले अपने आप को तैयार कर लेते हैं, तौबा करके अपने दिल को साफ कर लेते हैं कि जब रमज़ान मुबारक शुरू हो और नेकियों का मौसम शुरू हो तो नेकियों का बराह रास्त जो है ना वो दिल के ऊपर जो है ना वो असर हो। इसलिए कि दिल जब तक साफ व पाक नहीं होगा तो कुरान करीम की जो तिलावत है, इसी तरह जो इबादत की जो असर है वो उसके अंदर जो है ना वो नहीं होगा।
لہذا پہلے ہی سے وہ توبہ کر لیتے ہیں، رمضان مبارک شروع ہونے سے پہلے وہ پکی اور سچی جو ہے نا توبہ کر لیتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی آپ کو اندازہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ جو تخلیہ ہوتا ہے وہ تحلیہ سے مقدم ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ تخلیہ کا معنی ہے کہ کسی چیز کو جو ہے نا وہ پہلے صاف کر لینا، پاک کر لینا، ہاں یہ پہلے کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو جو ہے نا مزین کیا جاتا ہے، یا اس کے اندر جو ہے نا کوئی اچھی چیز جو ہے نا وہ ڈالی جاتی ہے، اس کو خوبصورت بنایا جاتا ہے۔ اگر کوئی چیز گندی ہے اور گندی چیز کے اوپر جو ہے نا آپ خوبصورت اس کو کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ کبھی بھی خوبصورت نہیں ہو سکے گی، پہلے اس کو پاک صاف کیا جائے۔ لہذا پہلے دل کو پاک صاف کیا جائے توبہ کے ذریعے، اور اس کے بعد جو ہے نا اس کے اندر پھر رمضان مبارک کے جو اثرات ہیں وہ آئیں گے۔ اسی طرح میرے محترم دوستو، بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں پھر توبہ کی کوئی اس طرف جو ہے نا وہ دھیان ہی نہیں جاتا، اور رمضان مبارک جو ہے نا وہ شروع ہو جاتا ہے۔ ان سعیکم لشتی۔ اسی طرح میرے محترم دوستو، خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو رمضان مبارک آنے سے اور شروع ہونے سے پہلے ہی اپنے پورے رمضان مبارک کی ترتیب بنا لیتے ہیں، نظام الاوقات بنا لیتے ہیں، ٹائم ٹیبل بنا لیتے ہیں، ہاں، اور جو ہے نا وہ پہلے سے سوچ لیتے ہیں کہ ہم نے اس رمضان مبارک میں کیا کیا کرنا ہے، کیسے میں نے جو ہے نا زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ ختم کرنے ہیں، کتنا زیادہ سے زیادہ جو ہے نا قرآن کریم پڑھنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے نا میں نے نوافل پڑھنے ہیں، میں نے اشراق کا اہتمام کرنا ہے، میں نے اوابین کا اہتمام کرنا ہے، دوسرے جو ہے جو نوافل ہیں ان کا اہتمام کرنا ہے، نیکیوں کا اہتمام کرنا ہے، صدقات کا اہتمام کرنا ہے، میں نے اپنی زکوٰۃ جو ہے نا وہ پوری نکالنی ہے، ہاں، اور جو ہے نا نفلی جو صدقات ہیں وہ میں نے ان کا جو ہے نا وہ میں نے خیال کرنا ہے، اور غریبوں کا میں نے خیال کرنا ہے۔ جتنے بھی نیکی کے اعمال ہیں ان کے بارے میں وہ پہلے سے سوچ لیتے ہیں کہ رمضان مبارک کا 1 منٹ جو ہے نا وہ ضائع نہ ہو، ہاں، میری تراویح کہاں صحیح ہو سکتی ہے، میں کہاں پر اچھے طریقے سے جو ہے نا تراویح اطمینان کے ساتھ جو ہے نا پڑھ سکتا ہوں، پورا قرآن کریم جو ہے نا وہ میں سن سکتا ہوں، اور جو ہے نا اس کے بعد جو ہے نا میں اپنے قرآن کریم پڑھنے کی ترتیب بناؤں کہ زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے صحیح طریقے سے میں ختم بھی کر لوں۔ اسی طرح میرے محترم دوستو، اس کے مقابلے میں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں اس چیز کی پرواہ بھی نہیں ہوتی، رمضان مبارک شروع ہو جاتا ہے اور غفلت میں جو ہے نا پورا کا پورا رمضان ختم ہو جاتا ہے، اور کچھ بھی کرنے کی ان کو توفیق نہیں ہوتی، ہاں، رسمن اور رواجن جو ہے نا وہ تراویح میں شریک ہو جاتے ہیں اور روزے میں شریک ہو جاتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں، لیکن رمضان کی برکات سے وہ محروم رہتے ہیں۔ ان سعیکم لشتی، اس لیے کہ ہماری جو کوشش ہے، ہمارا جو عمل ہے، ہماری جو فکر ہے، اس کے اندر بہت زیادہ اختلاف ہے، وہ مختلف ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ تو ابھی سے جو ہے نا وہ اس طاق میں ہوتے ہیں کہ رمضان مبارک میں جو اللہ رب العزت کی طرف سے آفرز آئیں گی اور جو سیل شروع ہوگی نیکیوں کی، ہاں، تو میں ان سے جو ہے نا کیسے مستفید ہوں گا اور کیسے جو ہے نا میں وہ حاصل کروں گا، ہاں، اللہ رب العزت کی طرف سے کیا آفرز ہیں؟ فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ہاں، کہ جس نے ایمان کی حالت میں اور اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے رمضان مبارک کے روزے رکھے، اس کے تمام گناہ جو ہے نا معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایمان کی حالت میں اور اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے جس نے اللہ کے سامنے قیام کیا، تراویح پڑھی، قیام اللیل پڑھی، تہجد پڑھا، ہاں، تو اس کے بھی سارے کے سارے گناہ جو ہے نا معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا صرف 1 رات میں، ہاں، تو فرمایا کہ اس کے بھی سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کی جو ہے نا وہ سیل ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے آفرز ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے یہ بھی فرما دیا کہ من فطر صائما كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 1 روزے دار کا افطار کروایا، ہاں، تو یہ اس کے لیے جو ہے نا مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا، اور اس کی جو گردن ہے وہ آگ سے خلاصی کا اس کے لیے جو ہے نا وہ ذریعہ بن جائے گا۔ تو اس چیز کی اس کو جو ہے نا فکر ہوتی ہے ابھی سے۔ اور اس کے مقابلے میں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں، ہاں، ہم یہاں پر قطر میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو بڑے بڑے مالز ہیں ان کے اندر آفرز لگتی ہیں، ہاں، یہ لولو ہائپر مارکیٹ ہے، یہ ودنان مال ہے، یہ قطر مال ہے، ہاں، اور سپاری جو ہے نا وہ ہائپر مارکیٹ ہے، اس کے اندر جو ہے نا بہت ساری چیزوں کے اوپر جو ہے نا ڈسکاؤنٹ لگتے ہیں، آ جاتا ہے کہ رمضان آفرز، سیل، تو ادھر جو ہے نا ذہن جو ہے نا مشغول ہوتا ہے کہ میں نے وہاں جانا ہے، وہاں سے یہ چیز جو ہے نا سستی حاصل کرنی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے،
اور اللہ رب العزت کی جو قیمتی آفرز ہے اس کی طرف جو ہے دھیان نہیں جاتا. تو میرے محترم دوستو، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا ان سعیکم لشتی، تمہاری جو کوشش ہے، تمہاری جو فکر ہے وہ مختلف ہے. تو میرے محترم دوستو، ہم اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ رمضان مبارک سے ابھی 2-3 دن باقی ہیں. سب سے پہلے تو انسان کیا کرے کہ رمضان مبارک کی آمد کے اوپر خوش ہو، دل سے خوش ہو، اور جب رمضان مبارک شروع ہو تو اپنے دوستوں کو، اپنے جاننے والوں کو مبارکباد دے. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اس سے پہلے پکی سچی توبہ کرنی ہے گناہوں سے، ہر قسم کے گناہوں سے. تیسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے. کسی کے ساتھ اگر ہماری بنتی نہیں ہے اور جو ہے نا کوئی کدورت ہے اور جو ہے نا ان بن ہے، ہاں، یا بات چیت بند ہے، تو وہ چیزیں بھائی جان ختم کریں اور ان کے ساتھ جو ہے نا قطع کلامی ختم کریں. ان کے لیے دلوں کو صاف کر لیں، ان سے معافی مانگ لیں. ہاں، من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ کے لیے ان کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے، ہاں، تاکہ آپ رمضان مبارک کی برکات سے مستفید ہو سکے. آگے سے وہ معاف کرتا ہے نہیں کرتے اس کا کام ہے، لیکن آپ دل سے اس کو کہیں کہ بھائی میں، چاہے آپ نے غلطی کی ہے یا نہیں کی ہے، چاہے وہ اس کا قصور ہے یا آپ کا قصور ہے، آپ نے اپنے دل کو صاف کرنا ہے تاکہ آپ رمضان مبارک کی برکات سے مستفید ہو جائیں. ہاں، اس کو کہیں اللہ کے لیے جو ہے نا مجھے معاف کر دو، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. اور چوتھا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ رمضان مبارک کی ابھی سے ترتیب بنا لے، ہاں، کہ میں نے کس طرح اپنی تلاوت کو مرتب کرنا ہے، اپنے ختم کو جو ہے نا مرتب کرنا ہے، کس طرح میں نے اپنے تراویح کی جو ہے نا میں فکر کروں کہ میں صحیح طریقے سے پوری کی پوری 20 رکعت تراویح پہلی رمضان سے لے کر آخر رمضان تک میں نے پوری پڑھنی ہے، اور قیام اللیل اس کے علاوہ جو ہے نا انشاءاللہ الگ کرنا ہے. ہاں، ابھی سے جو ہے نا وہ کر لیں. باقی جتنے بھی معمولات ہیں نیکی کے، ان سب کی جو ہے نا وہ ترتیب بنا لی جائے تاکہ رمضان مبارک جو ہے نا وہ ضائع نہ ہو. اور پانچواں کام یہ کریں کہ رمضان مبارک کے روزے سے متعلق اور جو ہے نا جو مسائل ہیں ان سے آگاہی حاصل کریں. خاص کر جو مریض لوگ ہوتے ہیں اور ان کی جو ہے نا دوائیاں چلتی رہتی ہیں، ان کو انجیکشن وغیرہ لگوانے پڑتے ہیں، ان کو جو ہے نا ضرور آگاہی حاصل کر لینی چاہیے پہلے سے ان چیزوں کی. تو اللہ رب العزت ہمیں رمضان مبارک کی برکتیں نصیب فرمائے.